मुझे कुर्सी पर बंधे हुए 20 घंटे से ऊपर हो चुके थे। इन घंटों में वो एक लंबी नींद ले चुका था, शॉवर ले चुका था, 2 बार खाना खा चुका था। इस सब में कई बार दरवाजे के ताले को तोड़ने की कोशिश कर चुका था और अब मज़े से बेड पर टांगे बिछारे टीवी देख रहा था। वो पिछले 3 घंटों से टीवी पर हुनूस न्यूज़ सुन रहा था। जाहिर सी बात थी, इस कमरे में बंद होने के बाद सबसे बड़ा तजस्सुस बाहर के हालात जानने के बारे में था और इधर मेरी हालत हर गुजरते पल के साथ बद से बदतर होती जा रही थी। मेरा गला खुश्क था, जिस्म भूख, प्यास और मुसलसल एक ही हालत में बंधे रहने की वजह से निढाल हो रहा था। मैं हर 10 या 15 मिनट बाद उसे ये बता रही थी कि मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास चाबी नहीं है, और वो ढीठ बना बैठा रहा। मैं चीख चीख कर खुद ही चुप हो जाती थी और अब तो भूख प्यास की वजह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। हादी, प्लीज़ मुझे खोलो, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास चाबी नहीं है, मैं मर जाऊंगी हादी, और अगर मैं अभी से मर गई तो मुश्किल तुम्हारे लिए होगी। तुम्हें मेरी डेड बॉडी की बदबू के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। जैसे कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ आयत बीबी, सच बताओ और मैं दरवाजे के साथ साथ तुम्हें भी खोल दूंगा। टीवी चैनल बदलते हुए वो निहायत पुरसुकून और ढीठपन से कह रहा था। पता नहीं तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो, मैं सच कह रही हूँ। कह रही होगी, पर मुझे सिर्फ वही सुनना है जो मैं चाहता हूँ। भला मैं वो सब कैसे कहूँ जो मुझे पता ही नहीं। इस कमरे की 3 कीज थीं, जिनमें से एक चाबी को मैं इस्तेमाल करती थी और बाकी की 2 हमदानी हाउस की किस अलमारी की किस कोने में है मुझे याद भी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। एक चाबी के अलावा इस कमरे का कोई तो ऐसा राज होगा जो सिर्फ तुम्हें पता है, और अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारी तरह का खुद गर्ज और बेहिस हूँ कि खुद को इस कमरे से निकल जाऊंगा और तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दूंगा, तो ये गलत है। मैं तुम्हें साथ लेकर बाहर निकलूंगा। मैं ऐसा कोई राज नहीं जानती हूँ। तुम जानती हो, लेकिन अभी भी अकड़ और खुदगर्जी में हो। कुछ घंटे और ऐसे ही रहो, देखना सारी अकड़ इस राज समेत बाहर निकल आएगी। वैसे मैं ये वाली फिल्म देखने जा रहा हूँ और इतनी देर तुम्हारे मुंह पर टेप लगानी पड़ेगी ताकि तुम मेरा दिमाग कम खाओ और जहन पर ज्यादा जोर डालो और याद करो कि ऐसा क्या है इस कमरे में जो हमें बाहर निकाल सके और तुम उस कैद से आज़ाद हो सको। वो टीवी स्क्रीन को याद करते हुए अपनी जगह से उठा जहां नेटफ्लिक्स पर वो एक फिल्म मुंतखब कर चुका था। हादी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और जो चक्कर तुम मुझे दे चुकी हो उनका क्या? हाँ। वो एक दराज में से टेप निकालकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे पानी के 2 घूंट तो पिला सकते हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर रहम नहीं कर सकती तो मैं तुम पर क्यों करूं? इंतहाई सफाकी से नफी में सर हिलाकर वो अब मेरे मुंह पर टेप चिपका रहा था। मैं मुसलसल हिल रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो सफाक हो गया था। फिल्म का मजा तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ आएगा, क्या ख्याल है? उसने सहजाया मुस्कुराते हुए मेरे गाल थपथपाए और सीधा हुआ। मैं नफी में सर हिलाने लगी। वो मुड़ा और एकदम फिर से मेरी तरफ घूम गया। कुछ सोचते हुए फिर से मेरे करीब आया और कुर्सी को मोड़ दिया। तुम्हारा फोकस सिर्फ ये सोचने पर होना चाहिए कि ये दरवाज़ा अब कैसे खुलेगा, इसलिए तुम्हारे कानों में रुई ठूंसकर तुम्हारा रुख दीवार की तरफ मोड़ देता हूँ। उसने मेरे कानों में रुई ठूंसी, मेरा रुख दूसरी तरफ कर दिया। अब मुझे टीवी स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी। मैं नहीं जानती थी अब मुझे और कितने घंटे यूं ही बंधा रहने था। मुझे अब सामने दीवार नजर आ रही थी और मध्यम सी आवाज़ें। वो हर दफ़ा मेरे हाथों, टांगों और कमर की गांठ को और ज़्यादा सख्ती से खींच देता। मेरे एहसास शल होने लगे थे। मुझे इस हालत में 24 घंटों से ऊपर होने वाले थे और हादी तो जैसे मुझे भूल ही गया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन गलूदगी में जा रहा था। ये वो वक्त था जब मैं बेख्तियार रोने लगी और मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा। मैं जिस मौत को बहुत आसान समझ रही थी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थी। प्यास की शिद्दत मेरे दिल की रफ्तार कम कर रही थी और मेरी ज़िंदगी का गुजर हर लम्हा मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगा। अपनी हर गलती, हर गुनाह का एहसास शिद्दत से होने लगा। हादी के साथ की गई ज्यादतियाँ मेरे जहन में गर्दिश करने लगी। मेरे गुनाह उसकी एक खता से कई ज्यादा थे। मैंने उसे बेबस और मजबूर कर दिया था। नाना अभी ने मुझे खुद गर्ज बना दिया था। मैं दौलत को ऐसी ताकत समझने लगी थी जिससे मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ। मैं रिश्तों को खरीदना चाहती थी, लेकिन मैं ये क्यों भूल गई थी कि जिस दौलत से मैं अपनी माँ को वापस नहीं ला सकी, अपने बाप को दूसरी शादी करके जिंदगी बसाने और मुझे फरामोश कर देने से नहीं रोक सकी, तो इस दौलत से मैं हादी के दिल को कैसे तस्खीर कर सकती थी। नाना अभी,
آپ جھوٹ بولتے تھے، دولت سب کچھ نہیں ہوتی ہے۔ میری آنکھیں جلنے لگی تھیں جن سے لگاتار آنسو بہ رہے تھے۔ تو آیت ہادی جاوید، یہ ہے تمہاری زندگی کے آخری پل، اور ایسے لکھی تھی تمہاری ہی ہاتھوں سے تمہاری موت۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ میری پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی چھت کو گھور رہی تھی اور کبھی سامنے دیوار کو۔ تبھی میرے چاروں طرف سفید روشنی پھیلنے لگی اور سامنے دیوار پر ایک منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ میرے ماما اور بابا جھگڑ رہے تھے اور میں ایک کونے میں دیوار کی اوٹ میں جھانک رہی تھی۔ ماما چیخ رہی تھیں تو پاپا ان سے زیادہ اونچا چیخ رہے تھے۔ میں جا رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں جا رہی ہوں۔ تو جاؤ، روکا کس نے ہے؟ لیکن آیت، میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ سے آیت چھین سکو۔ میں ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہوں۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی تم جیسی بنے۔ تم ایک خودسر اور انا پرست عورت ہو۔ میں اپنی بیٹی کی تربیت اپنے انداز سے کروں گا۔ تم جاؤ اپنے اس باپ کے پاس جس کی دولت پر تمہیں ناز ہے۔ ہاں، جا رہی ہوں اور اب کبھی نہیں آؤں گی۔ میں بھی تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ منظر اور یہ الفاظ میرے ذہن میں نقش ہو چکے تھے۔ یہ میری وہ یاد تھی جو بہت کڑوی ہونے کے باوجود بہت گہری تھی، اور شاید اس لیے میری آخری سانسیں اسی یاد کے ساتھ ختم ہو رہی تھی۔ آیت ایک خودسر، خود غرض، بے حسی اور کافی حد تک ذہنی مریض لڑکی تھی۔ مجھے یوں اپنے ساتھ لے کر ایک کمرے میں بند ہو جانا اس کی کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ ایک جنون اور مجھے پانے کی ضد تھی۔ اگر وہ ضدی تھی تو کہیں نہ کہیں میری رگوں میں بھی اسی کی خاندان کا خون بہہ رہا تھا۔ اس کی بہت منت سماجت کے باوجود میں نے اسے نہیں کھولا تھا اور پاپ کارن کے ایک بڑے سے باؤل کے ساتھ فلم دیکھنے لگا۔ ایک ٹی وی ہی تھا جو میرا دھیان بٹا رہا تھا۔ ایک فلم کے فوراً بعد میں دوسری فلم شروع کر چکا تھا اور یوں ہی ٹی وی دیکھتے دیکھتے کب میری آنکھ لگی مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں شاید مسلسل 12 گھنٹے سوتا رہا۔ یہاں باہر کی نسبت زیادہ نیند آتی تھی۔ اس کی وجہ شاید مصنوعی طریقے سے ملنے والی آکسیجن تھی۔ میں جب سو کر اٹھا تو ٹی وی یوں ہی چل رہا تھا اور پاپ کارن کا باؤل بیڈ پر اوندا پڑا تھا۔ میری پہلی نگاہ آیت پر ہی گئی تھی جو گردن ایک طرف ڈھلکائے ہوئی تھی، شاید سو رہی تھی۔ میں نے بیڈ پر سے پاپ کارن کو سمیٹا، باؤل میں ڈالا اور یوں ہی پاؤں گھسیٹتا اس کے پاس چلا آیا۔ اب تک تو محترمہ کی عقل ٹھکانے پر آ چکی ہوگی۔ میں نے اس کے منہ پر لگی ٹیپ کو ایک جھٹکے سے اتارا، اور میرے اندازے کے مطابق میرے ایسا کرنے سے اس کی آنکھ کھل جانی چاہیے تھی، لیکن وہ جوں کی توں گردن ڈھلکائے ہوئے تھی۔ آیت، میں نے اس کا نام زور سے پکارا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے گھبرا کر اس کی نبض تھامی۔ نبض چل رہی تھی لیکن رفتار بہت دھیمی تھی۔ میں نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ آیت، اٹھو آیت۔ وہ بے ہوش تھی۔ ایک دم سے مجھے اس کی باتیں یاد آئیں۔ میں جلدی سے پانی سے بھرا گلاس لایا اور اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ وہ غنودگی میں تھی لیکن آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے اس کے لبوں سے پانی لگایا۔ ایک تو ہم جیسے مڈل کلاس لوگ بہت چھوٹے دل کے ہوتے ہیں۔ ہم ظالم، وحشی اور بے حس بننا بھی چاہیں تو نہیں بن سکتے۔ پانی لبوں سے لگتے ہی آیت کے جسم میں جان تو آ رہی تھی، لیکن وہ اسی طرح نڈھال تھی اور کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے چابی کا نہیں پتا ہے۔ میں نے گلاس ایک طرف میز پر رکھا اور اسے کھولنے لگا۔ اسے کھول کر گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لیٹا دیا۔ میں بار بار اس کا نام پکار کر اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ غنودگی میں بس یہی بڑبڑا رہی تھی کہ اس نے چابی باہر چھوڑ دی ہے۔ وہ شاید پچھلے 30 گھنٹوں یا اس سے بھی زیادہ گھنٹوں سے بھوکی پیاسی تھی۔ میں بھاگتا ہوا فریج کی طرف گیا، وہاں سے جوس نکالا اور اس کے منہ سے جوس لگا دیا۔ وہ جوس پی رہی تھی لیکن حالت اب بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھوڑا سا جوس پلانے کے بعد میں نے اسے لٹایا تو وہ بری طرح کانپنے لگی۔ میں نے فوراً اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے بخار ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے اوپر کمفرٹر کو اچھی طرح سیٹ کیا اور خود فریج سے بریڈ نکال لایا۔ اس کی حالت اتنی بری تھی کہ میں چاہ کر بھی یہ نہیں سوچ پایا کہ وہ ناٹک کر رہی ہوگی۔ بریڈ کے ساتھ ایک گلاس دودھ کا لے کر میں واپس اس کے قریب آ بیٹھا۔ آیت، اٹھو، کچھ کھا لو۔ میں نے اس کے گال کو تھپ تھپانے کے لیے چھوا تو جیسے میری آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اف، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ فرسٹ ایڈ باکس کچن میں ہی رکھا تھا۔ میں تقریباً بھاگتا ہوا کچن میں گیا اور اس بڑے سے باکس کو کھولا جس میں بینڈیج سے لے کر ہر طرح کی میڈیسن موجود تھی۔ مجھے ابھی صرف اسے بخار کی دوا دینی تھی اور اس کے لیے بروفن کی ٹیبلٹ بہتر تھی۔ بڑی مشکل سے ایک گولی کو پیس کر میں نے اسے دوا دی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ اس کی یہ غنودگی بخار کی وجہ سے ہے۔ میڈیسن دینے کے بعد اب مجھے اس کے اٹھنے کا انتظار تھا۔ میں ٹی وی چلا کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھ کھلی تو حواس باختہ
میری آنکھ کھلی تو حواس میں آنے پر شدید حیرت ہوئی۔ میں کرسی پر بندھی ہونے کے باوجود گرم بستر میں تھی۔ ہادی کچھ دور بیٹھا ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا۔ ہوش میں آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں بری طرح لاغر ہوں اور جسم بے انتہا نقاہت کا شکار ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک دم سے سر بری طرح چکرا گیا اور میں نے ڈھال ہو کر واپس تکیے پر گر گئی۔ ہادی گردن موڑ کر میری طرف متوجہ ہوا اور فوراً فکر مندی سے اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ لیٹی رہو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ بخار کیسا ہے اب؟ اس نے پریشانی سے پوچھتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی تھی اور میں نے دامت میں گڑ رہی تھی۔ شکر ہے اب کچھ کم ہے، کھانا کھا کر پھر سے میڈیسن لو، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، وہ شرمندہ سا کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا میں نے اس کے سر پر رکھے ہاتھ کو تھام لیا۔ ہادی پلیز میرا یقین کرو، میں بہت بڑی خطا کر بیٹھی ہوں جس کا احساس اب مجھے شدت سے ہو رہا ہے، لیکن میں دروازے کے لاک کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں۔ میری آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے۔ وہ ایک دم سے ساکت ہوا اور براہ راست میری آنکھوں میں دیکھا۔ میری آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے آیت، تم ایک دفعہ مجھ سے بات تو کرتی، میں خود اپنا آپ تمہارے حوالے کر دیتا، کیونکہ تمہیں قتل کروانے کا منصوبہ بنا کر میں نے بھی بہت بڑا گناہ کیا تھا اور میں اس کے لیے پھانسی پر بھی چڑھ جاتا۔ کیوں؟ تم کیوں اکیلے سزا کے حقدار ہوتے؟ اس جرم کی شروعات میری وجہ سے ہوئی تھی۔ تم نے صحیح کہا، میں نے اپنی خود غرضی، جنون اور دولت کے غرور میں تمہاری زندگی تباہ کر دی۔ مجھے معاف کر دو ہادی، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مجھے تو میرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں ہاتھ جوڑ اس سے کہہ رہی تھی اور وہ سر جھکائے ایک تھکے ہارے مسافر کی طرح بیٹھا تھا۔ ہادی میں تم سے محبت کرتی تھی، لیکن تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنے کا جنون میرے ذہن میں نانا آبی نے پیدا کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دلوں کو تسخیر کرنے کی بجائے خریدنا زیادہ آسان ہے۔ انہوں نے مجھے احساس دلایا کہ دولت میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، اور تم نے وہی کیا جو سیٹھ ہمدانی کہتا گیا۔ میں یہ سب سمجھتا ہوں آیت، لیکن تم کبھی اپنی عقل سے تو سوچتی کہ تم مجھے مجبور تو کر سکتی تھی، لیکن میری محبت نہیں بن سکتی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور میں نے دکھ سے آنکھیں میچ لیں۔ کاش کہ میں اتنی عقل رکھتی ہوتی، کاش مجھے احساس ہوتا کہ محبت میں زبردستی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو فقط ایک جذبہ سا ہے، ایک ایسا جذبہ جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور دولت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس جذبے کو دل میں پیدا کر سکے۔ یہ تو فقط ایک جذبہ ہے، ایک ایسا جذبہ جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور دولت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس جذبے کو دل میں پیدا کر سکے۔ میں بس زبردستی تمہاری محبت پانا چاہتی تھی۔ آیت، زبردستی محبت نہیں ہوتی، بلکہ ہر دن گزرنے کے ساتھ میری نفرت بڑھ رہی تھی، اور پھر اس نفرت نے خطرناک شکل اختیار کر لی اور میں نے تمہیں قتل کروانے کا پلان کیا۔ لیکن جیسے ہی تم اغوا ہوئی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنی نفرت میں خود کو بھی نقصان دے چکا ہوں۔ میرے دل میں ٹھیس اٹھی تھی۔ میرے سامنے بیٹھے شخص نے میں اب بھی شدید محبت کرتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف رحم دلی تھی۔ چند پل یوں ہی خاموشی میں گزر گیا، اور پھر جیسے ہی میں نے بولنے کے لیے لب کھولے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اچھا، بعد میں بات کرنا، پہلے کچھ کھا لو، میں بریڈ اور دودھ لے کر آتا ہوں، اس نے نہایت نرمی سے کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کچن میں چل دیا۔ وہ یقیناً میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا، لیکن میرے لیے اتنا بہت تھا، اس سے میری بات پر یقین آ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے تھامے میرے سامنے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس نے ٹرے کو بیڈ کے ساتھ میز پر رکھا اور مجھے بٹھا کر کمر کے پیچھے تکیہ سیٹ کرنے لگا۔ مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو اس نے ٹرے کو میری گود میں رکھا۔ بھوک سے میری آنتیں سکڑ رہی تھیں اور میں نے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا کھانا شروع کر دیا، اور وہ یوں ہی پریشان سا اٹھ کر دروازے کے پاس چل دیا اور تالے کو گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد مجھے اپنی حالت پہلے سے بہتر لگنے لگی۔ وہ اب تک وہیں کھڑا تالے کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ لاک بھی میں نے باہر سے منگوایا تھا، یہ ان بریکیبل ہے، جسے اس کی چابی کے علاوہ کسی بھی طرح سے کھولنا ممکن نہیں ہے، میں شرمندہ سے لہجے میں بتا رہی تھی۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، اس تالے کو بھی ٹوٹنا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہتھوڑی ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جھک کر تالے کا جائزہ لیتے ہوئے مصروف لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تو بہت مشکل تھا، سب تالے کا ٹوٹ جانا بہت مشکل ہے۔ وہ ایک دم سے پلٹا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا میرے پاس آیا۔ آیت، دیکھو، ہم دونوں مل کر کچھ نہ کچھ تو ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کمرے سے باہر نکل سکیں۔ تم بتاؤ، کیا تم چاہتی نہیں ہو یہاں سے نکلنا؟ میں ایک دم سے خاموش ہو گئی اور سر جھکا لیا۔
اور پھر چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد سر اوپر اٹھایا۔ سچ کہوں تو واقعی میں اب پچھتا رہی ہوں اور یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم سے پرجوش انداز میں میرے قریب آ بیٹھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، ہم دونوں مل کر ایسا کرتے ہیں، کچھ تو ایسا ہوگا نا جو پاسبل ہو، ہم ہر کوشش کریں گے، دن رات کریں گے۔ میں نے آہستگی سے سر ہلایا۔ گڈ، ابھی تم دوا کھا کر ریسٹ کرو، میں اتنی دیر میں کچھ ایسا تلاش کرتا ہوں جس سے ہم یہ لاک توڑ سکیں۔ اس سے مجھے اطرافی میز سے دوا اٹھا کر دی اور گلاس میں پانی بھر لایا۔ مجھے اس کی یہ توجہ اچھی لگ رہی تھی۔ میں جانتی تھی یہ محبت نہیں ہے، لیکن اتنی تکلیف سہنے کے بعد یہ توجہ اور خیال بھی کم نہیں ہے۔ میں نے دوا کھائی اور لیٹ گئی، اور وہ کمرے کو سمیٹنے لگا، ہر وہ چیز جو اس نے بکھیری تھی۔ اب وہ خود ہی انہیں سیٹ کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی اور اسی حالت میں نیند میں چلی گئی۔ آیت سو رہی تھی اور میں سارا کمرہ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہتھوڑی جیسی کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، لیکن اتنی کوشش کے باوجود مجھے کچھ نہیں ملا۔ تھک ہار کر میں اسی کرسی پر جا بیٹھا جس پر آیت کو باندھا تھا۔ یہ راکنگ چیئر تھی اور اتنی آرام دہ نہیں تھی۔ میں نے دکھ سے آیت کی طرف دیکھا۔ غصے اور بدلے میں نے اسے بہت تکلیف دی تھی، لیکن اس تکلیف نے اسے اور مجھے جو احساس دلایا تھا شاید وہ ویسے کبھی نہ ہوتا۔ اسے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہو گیا تھا، اور مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ ہر معاملے میں وہی غلط نہیں تھی، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس کی پرورش ہی ایسی شخص نے کی تھی جس نے اسے دولت کے غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے ہمیشہ خود کو ہی سوچا اور خود کو ہی مظلوم تصور کرتا رہا، لیکن خلا اس کی شخصیت میں بھی تھی جن کا احساس کرنے کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ احساس ایسے موقع پر ہوئے تھے جب ہمارے پاس راہ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آیت مجھے اور میں آیت کو معاف کر بھی دوں تو کیا فائدہ؟ اس کو اور مجھے احساس جرم ہو چکا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں یوں ہی سوچتے سوچتے وہیں سو گیا، اور کچھ گھنٹوں بعد آنکھ کھلی تو جسم اکڑ چکا تھا اور گردن میں بے انتہا تکلیف تھی۔ آیت ابھی بھی سو رہی تھی۔ اٹھتے ہی میں نے پہلا کام اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے کا کیا۔ اس کا بخار اتر چکا تھا۔ میرا ماتھا چھونے پر وہ بھی اٹھ گئی۔ گڈ مارننگ، میں نے دوستانہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ میں یہ بات جان چکا تھا، اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہمت کرنی ہوگی۔ کیسے پتا یہ صبح ہے؟ وہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اندازہ لگایا ہے، ویسے ٹی وی سے پتہ چل سکتا ہے کیا وقت ہے اور کیا تاریخ ہے۔ میں بات کرتا ہوا آگے بڑھا اور ٹی وی چلا کر کوئی نیوز چینل تلاش کرنے لگا، کیونکہ اکثر نیوز چینل پر ہی نیچے تاریخ اور دن بتایا جاتا ہے۔ میں نے جیسے ہی نیوز چینل پر اسکرین کو روکا، وہاں نیچے چلتی خبر نے ہم دونوں کو چوکس کر دیا۔ سیٹھ ہمدانی کی نواسی اور داماد پچھلے 3 دن سے لاپتہ ہیں۔ وہ ملک سے باہر جانے والے تھے، لیکن ایئرپورٹ نہیں پہنچ پائے۔ ڈرائیور اور گارڈ سے تفتیش جاری ہے۔ آیت اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ میں اب تیزی سے باقی چینل بدل رہا تھا۔ ایک چینل پر سیٹھ ہمدانی کسی اینکر کے مائک میں بول رہا تھا۔ ایک حملہ پہلے میری نواسی پر ہو چکا ہے۔ میں اس پر خاموش رہا، لیکن اب کی بار میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ میں جانتا ہوں یہ کون ہے جو بار بار میرے دل پر وار کر رہا ہے۔ آیت میرا دل ہے، اور اس کے لیے میں اپنے ہر دشمن کو نیست و نابود کر دوں گا۔ مطلب نانا آبی کو خبر ہو چکی تھی۔ وہ خود ساختہ سرگوشی کر رہی تھی، لیکن آواز مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ ہاں تو یہ اچھی بات ہے نا، اب وہ جلد ہمیں تلاش کریں گے، اور دیکھنا ہم کچھ دنوں میں ہی باہر ہوں گے۔ میں پرجوش تھا، مجھے امید کی کرن نظر آنے لگی تھی، لیکن اس کمرے کا ان لوگوں کو کیسا پتہ چلے گا؟ وہ اب بھی مایوس تھی۔ تم نہیں جانتی پولیس والے کس طرح کھوج لگاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ بہت جلد ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ کیا وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی؟ تم اداس کیوں ہو؟ مجھے بس ایک ڈر ہے کہ اگر نانا ابھی اس کرائے کے غنڈے تک پہنچ گئے تو وہ سب بتا دے گا، اور نانا ابھی تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، اور یہاں سے نکلتی ہی وہ خوف زدہ لگ رہی تھی۔ کل تک وہ مجھے خود سزا دینا چاہتی تھی، لیکن آج وہ اس بات سے خوف زدہ تھی کہ باہر نکلتے ہی سیٹھ ہمدانی مجھے مار دے گا۔ مجھے اپنے انجام سے ڈر نہیں لگتا ہے، میں بس یہاں ہوں، سسک کر مرنا نہیں چاہتا۔ باہر کم از کم میں اپنے پیاروں سے مل تو سکوں گا، ان کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے جاؤں گا تو انہیں تسلی ہوگی۔ کہتے ہیں مرنے والے کا صبر آ جاتا ہے، لیکن گمشدہ کا صبر کچھ نہیں آتا۔ میرا لہجہ اداس تھا، مجھے شدت سے میرے گھر والے یاد آ رہے تھے۔ وہ چپ ہو گئی تھی، یہ شاید پھر اسے کسی پچھتاوے نے گھیر لیا تھا، لیکن میں اب بہت پر امید تھا، اور اب سے اس کمرے میں مسلسل نیوز چینل چلنے لگا۔
میں نے تالا توڑنے کی ساتھ ترک کر دی تھی اور میں اور آیت دوستوں کی طرح اس کمرے میں رہنے لگے۔ ہم دونوں مل کر کھانا بناتے تھے اور اس کمرے کے کام بھی بانٹ لیے تھے۔ میں ویکیوم سے کارپیٹ کلین کرتا تھا، کمرہ صاف کرتا تھا اور وہ واش روم دھو دیتی تھی۔ ہمیں یہاں 5 دن ہو گئے تھے اور ان 5 دنوں میں ہم نے بہت سی فلمیں اور سیریز دیکھ لی تھی۔ ہم بہت لمبی لمبی باتیں کرنے لگے تھے۔ جہاں اس نے مجھے اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے قصے سنائے تھے، وہیں اس کے بہت زیادہ اصرار پر میں نے اسے اپنی اور صبور کی محبت کی کہانی سنائی۔ وہ اب مجھ سے محبت نہیں مانگتی تھی۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ محبت خدا دلوں میں ڈالتا ہے، زبردستی کسی کے دل میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ میں بہت مطمئن تھا۔ ہاں، اب مجھے اس سے نفرت نہیں رہی تھی۔ وہ اتنی بھی بری نہیں تھی، وہ اچھی تھی، بس اس کے گرد ایک خول چڑھ گیا تھا، تربیت کا خول جو ان 30 گھنٹوں نے توڑ دیا تھا۔ ہمیں یہاں اس کمرے میں 7واں دن تھا۔ ہم دونوں اپنے معمول کے کاموں کو نپٹاتے ہوئے اونچی آواز میں نیوز چینل سن رہے تھے جب نیوز اینکر کی آواز پر بھاگتے ہوئے اسکرین کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سیٹھ ہمدانی اور عنایت اللہ کے آدمیوں میں تصادم کے دوران دونوں فریقین کی طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ میں عنایت اللہ کا بڑا بیٹا اور دوسری طرف سیٹھ ہمدانی جاں بحق۔ یہ خبر ہمارے اعصاب پر بجلی کی طرح گری تھی۔ ہم دونوں ہونکوں کی طرح ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں باقاعدہ سیٹھ ہمدانی کے گھر کے باہر کا منظر دکھایا جا رہا تھا، جہاں لوگوں کو تانا بندھا تھا۔ ہم دونوں اب تک بے یقینی کے عالم میں تھے، لیکن شیر علی کے بیان کے بعد جیسے آیت اپنے حواس کھو بیٹھی۔ وہ ٹی وی اسکرین پر کسی نیوز اینکر کو بیان دے رہا تھا۔ عنایت اللہ نے پہلے ہماری چھوٹی بیوی اور داماد جی کو اغوا کیا اور اس کے بعد سیٹھ پر حملہ کیا۔ سیٹھ صاحب نہیں رہے تو عنایت اللہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اسے بخش دیں گے۔ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جانا اب میرا فرض ہے۔ اسے بتانا ہوگا کہ اس نے ہماری بیوی اور داماد جی کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ میں نے خبر دیکھتے ہوئے ایک نگاہ آیت پر ڈالی جو کرسی تھامے بس لڑکتے کو تھی۔ اس کی رنگت زرد تھی، آنکھیں غم کی شدت سے پھٹ رہی تھی۔ آیت، میں نے ایک دم سے گھبرا کر اس تک پہنچا اور اس کے کندھوں سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ آیت، سنبھالو خود کو، نانا ابھی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ حواس باختہ تھی اور پھر ایک دم سے میرے ہاتھ جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے باہر جانا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی اور دروازہ کھولنے کی کوشش میں ناکام ہو کر دروازہ پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ کھولو، کھولو دروازہ، دروازہ کھولو پلیز، مجھے باہر نکالو، مجھے میرے نانا کے پاس جانا ہے۔ نانا ابھی میں یہاں ہوں، مجھے لے جائیں یہاں سے، دیکھیں آپ کی لاڈی یہاں ہے، آپ کی لاڈی ٹھیک ہے، پلیز مجھے لے جائیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پوری قوت لگا کر دروازہ بجا رہی تھی اور گلا پھاڑے چیخ رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اسے سنبھالنے لگا۔ مجھے ڈر تھا جس طرح وہ دروازے کو توڑنے اور کھولنے کی کوشش کر رہی ہے، خدا نخواستہ اپنا ہاتھ زخمی کر سکتی تھی۔ آیت، کام ڈاؤن، پلیز سنبھالو خود کو، ہم باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں قاتل ہوں، اپنے ہی نانا کی قاتل ہوں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے میں عنایت اللہ کے پاس ہوں، اس لیے وہ اس سے لڑے اور وہ روتے ہوئے خود کو کوس رہی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، آواز ہچکیوں کی صورت کٹ کٹ کر حلق سے نکل رہی تھی۔ وہ میری باہوں میں تڑپ رہی تھی اور میں بے بس تھا۔ نہیں، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کا وقت تھا، وہ چلے گئے، خود کو سنبھالو۔ مجھے باہر جانا ہے، میرے نانا آبی کے پاس، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے پتا ہے، وہ مجھے دیکھیں گے تو اٹھ جائیں گے، بس مجھے باہر نکالو یہاں سے پلیز۔ کاش ایسا ہو سکتا، ہم باہر جا سکتے۔ میں نے آہ بھری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا سر میرے کندھے سے ٹکا ہوا تھا۔ وہ سیٹھ ہمدانی کے غم میں رو رہی تھی اور میں اب اس بات پر پریشان حال بیٹھا تھا کہ ہم اب اس کمرے میں باہر کیسے نکلیں گے۔ اگر شیر علی اور باقی ملازمین چپ کر کے بیٹھ گئے تو ہم دونوں یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ آیت کا رونے کا تو دورہ وقفے وقفے سے جاری تھا اور میں اسے چپ کروا کر تھک چکا تھا۔ آنکھیں ٹی وی کی نیوز دیکھ دیکھ کر بھی تھک چکی تھی۔ سیٹھ ہمدانی کی تدفین ہو چکی تھی اور آیت کی نانی سیٹھ اور آیت کے غم میں بستر سے جا لگی۔ وہ ہسپتال داخل تھی۔ آیت کا دکھ اور غم بڑھتا جا رہا تھا اور میری امید بجھتی جا رہی تھی۔ 10 دن، ہاں 10 دن کیسے بیتے ہمارے جسم کا رواں رواں جانتا تھا۔ ان 10 دنوں نے مجھ سے میرے بچے کچھ رشتے بھی چھین لیے۔ نانا ابی کے جانے کے بعد نانی بھی مجھ سے ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلیں گے۔ نیوز چینل ہمیں پل پل کی رپورٹ دے رہے تھے۔ شیر علی نے عنایت اللہ پر مقدمہ کر دیا تھا، وہ جیل میں تھا، اسے کچھ معلوم ہوتا تو وہ کچھ بیان دیتا نا۔
جس گارڈ اور ڈرائیور کے ساتھ ہم یہاں آئے تھے انہوں نے پولیس کو یہاں کا بتایا. پولیس آئی اور ہمیں یہاں نہ پا کر چلی بھی گئی. میں نے اور ہادی نے بہت شور مچایا لیکن کسی نے نہیں سنا اور وہ لوگ یہاں سے مایوس لوٹ گئے کہ شاید عنایت اللہ نے ہمیں یہیں سے اغوا کر لیا تھا. ایک امید تھی جو اب ختم ہو گئی تھی. ہادی بکھر گیا تھا اور میں ٹوٹ گئی تھی. میں ایک سکتے میں تھی جس سے باہر نکلنا میرے بس میں نہیں تھا. پچھلے 5 دن سے میں کس روبوٹ کی مانند تھی اور ہادی میرا خیال رکھ رہا تھا. وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا، میرا چہرہ اور ہاتھ گیلے ٹاول سے صاف کرتا، مجھ سے باتیں کرتا، حالانکہ اس کی اپنی حالت بد سے بدتر ہو رہی تھی. شیو اور بال بڑھے گئے تھے. ساری رات جاگنے اور بہت سوچنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے. میں تو اسی طرح تھی جیسے دل سے جینے کی چاہ ختم ہو گئی ہو. میں اب ہادی پر کیے ظلموں کے ساتھ ساتھ اپنے نانا اور نانی کی موت کی ذمہ دار بھی خود کو مان رہی تھی. میری انا، آکڑ اور ضد سب کچھ کھا گئی تھی. میں تہی دامن تھی اور وہ شخص جس پر میں نے انگنت ظلم ڈھائے وہ اس بند کمرے میں میری خدمتیں کر رہا تھا. اس کا کیا قصور تھا؟ میں نے اس سے اس کی سیدھی سادی زندگی چھین لی، اس کا کیریئر چھین لیا، اس کے خواب، اس کی محبت چھین لی. میں پچھلے 5 دن سے بخار میں تپ رہی تھی اور وہ اب پاس کھڑا تھرمامیٹر سے میرا بخار چیک کر رہا تھا. ہادی، میں نے سب کو مار دیا. میری پھیکی آواز خاموشی میں گونجی تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی سرد لہجے میں کہتا ہوا تھرمامیٹر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا. شاید بخار اب بھی تیز تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس سے دوا نکالنے لگا. وہ دوا ہاتھ میں لیے میرے سامنے بیٹھا تھا اور ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا. میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا جن کی چمکتی جوت سے مجھے شدید محبت تھی، لیکن وہ آنکھیں اب ویران تھی، بجھی ہوئی تھی. ایسا ہی ہے ہادی، میں سب کی قاتل ہوں. میری ضد نے سب ختم کر دیا، نانا، ابی، نانو اور ہمارا بچہ بھی. تو وہ جو دوا میری طرف بڑھائے بیٹھا تھا میری بات پر حیرت سے نگاہیں سکڑ گیا. ہاں، میں پریگننٹ تھی. جب میں اغوا ہوئی تو میں امید سے تھی، لیکن میں نے گھٹنوں میں چہرہ دیا اور اونچا اونچا رونے لگی. اب تو شاید میری آنکھوں میں رونے کے باعث زخم ہو گئے تھے، اس لیے ہر آنسو کسی تیزاب کی مانند آنکھیں جلا رہا تھا. وہ چند سیکنڈ یوں ہی ساکن بیٹھا رہا اور پھر جیسے سرگوشی کی. تو بچے کا قاتل تو میں ہوا نا؟ میں نے دھیرے سے سر اوپر اٹھایا. وہ نادم تھا، اس کا چہرہ بے بس تھا مگر ضبط سے سرخ تھا. شاید اس لمحے وہ میرا گلا گھونٹ دینے کا خواہش مند تھا، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا. تم بے قصور ہو ہادی. وہ سر جھکائے بیٹھا رہا. 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ بعد اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور گہری سانس اندر انڈیلی. آیت، اب یہ سب سوچنا بیکار ہے. گنہگار ہم دونوں ہیں اور اب تو لگتا ہے کہ یہ سزا اللہ کی طرف سے ہے. نہیں، تم مجرم نہیں اور نہ ہی گناہ گار ہو. تمہیں سیدھی سادی زندگی سے اس جھمیلے میں لانا یہ سب میرا قصور تھا. میں تمہیں جیتنے کے لیے اپنا سب تو ہار بیٹھی، ساتھ ساتھ تمہیں بھی ختم کر دیا. میں نے تڑپ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. میرے ہاتھ نقاہت اور بخار کے باعث لرزنے لگے. مجھے معاف کر دو ہادی، میں تمہاری مجرم ہوں. مجھے تمہاری تمنا لے ڈوبی. آج پلیز، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میڈیسن ختم ہونے کو ہے. پلیز خود کو سنبھالو. اس نے میرے ہاتھ تھام لیے، لیکن مجھے کہاں ہوش تھا. مجھے نہیں جینا. میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں، کوئی ایسا جس کی محبت پر مجھے مان ہو، کوئی اپنا، ایسا کوئی بھی نہیں. وہ کچھ دیر میرے کندھے سہلاتے رہا، لیکن پھر ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چل دیا. وہ میرے رونے سے بیزار ہو رہا تھا. سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا. مجھے اپنی آخرت اور انجام صاف صاف نظر آ رہا تھا. مجھ جیسے لوگ ہی جہنم کا ایندھن بنتے ہیں. میرے رونگٹے کھڑے ہوئے اور دل لرزنے لگا. دعا کے لیے ہاتھ کس منہ سے اٹھاؤں؟ میں تو گنہگار ہوں جس نے زندگی کی ہر نعمت کو ٹھکرا کر خودکشی کا راستہ چنا تھا. میری روح تک لرز رہی تھی. 1 ماہ 10 دن، ہاں 1 ماہ 10 دن گزر گئے تھے اور باہر وہ سب اب ہو رہا تھا جس کا میں خواہش مند تھا. شیر علی نے عنایت اللہ پر مقدمہ تو کر دیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اپنا سب کچھ بھی داؤ پر لگا دیا تھا. عنایت اللہ نے پولیس کی تفتیش کے دوران ہم دونوں کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا، البتہ سیٹھ ہمدانی کے سارے کالے راز کھول دیے. سیٹھ ہمدانی کے سارے غنڈے ایک ایک کر کے پکڑے جا رہے تھے اور جائیدادیں تحویل میں لی جا رہی تھیں. قاسم چاچو لندن بیٹھے ہی آیت کی تلاش کا احتجاج کر رہے تھے. مجھے جو اصل فکر تھی وہ میرے گھر والوں کی تھی، کیونکہ روز کوئی نہ کوئی چینل والے ہمارے گھر پہنچ رہے تھے اور میری ہسٹری بھی کھنگالی جا رہی تھی. کچھ لوگ تو آیت کے اغوا ہونے کے پیچھے اب میرا نام لینے لگے تھے. آیت کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب تو دوا کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ختم ہو رہا تھا. میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ بستر پر لیٹی تھی. میری حالت اب کچھ ایسی تھی کہ شیو اور بال بری طرح بڑھ چکے تھے.
آیت بہت کمزور ہو چکی تھی. ہم دونوں اب بہت کم بات کرنے لگے تھے. وہ عجیب سی سہمی سی رہنے لگی تھی. بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی. شاید اسے پینک اٹیک آ رہے تھے. ہادی بات سنو. میں ایسے ہی ٹی وی پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا جب اس کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی. میں نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا. وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش میں تھی. میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور گھوم کر اس کے پاس آ گیا. اسے سہارا دے کر بٹھایا. وہ عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی. میں اس سے پوچھ نہیں سکا کہ اسے کیا ہوا ہے. بس اسی طرح بے تاثر چہرہ لیے بیٹھا تھا. ہادی تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے؟ اس کی آواز بہت آہستہ تھی اور لہجے سے بے پناہ ندامت جھلک رہی تھی. میں ایک پل کے لیے سکتے میں آ گیا. نماز؟ ہاں نماز پڑھنی تو آتی تھی مجھے، لیکن کتنا عرصہ ہوا کبھی پڑھی نہیں. لیکن مجھے نماز پڑھنے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ مجھے عجیب طرح کا احساس ہوا. ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی. ہاں آتی ہے.